अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक अज़ीम नबी हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी और आज मज़ीद हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक्स वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में कई सारी हिकायतें भी हैं जिनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम एक के बाद एक जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो सहाबाए किराम ने चारों तरफ से आपको घेर लिया और ज़ारो क़तार रोए। सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी जितने भी लोग थे सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस पर इकट्ठा थे। उसी असना में एक बूढ़े आदमी वहाँ पर, एक अल्लाह वाले वहाँ पर तशरीफ़ लाए जिनकी दाढ़ी मुबारक जो है वो बिल्कुल सफ़ेद थी, रंग गोरा चिट्टा था और जिस्म जो है माइल बफरबा था। वो सहाबा से गले लग कर रोए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से गुफ्तगू फरमाई कि अल्लाह ताला की बारगाह में हर एक मुसीबत पर आहो बुका की जाती है और हर जाने वाली नेमत का एवज़ मिलता है। हर जाने वाले का एक नायब होता है। बस तुम अल्लाह ताला पर भरोसा करो और उसी की तरफ तवज्जो करो। उसने तुम्हें मुसीबत में देख लिया है। देखो मुसीबत ज़दा होता है, यानी जो भी इंसान मुसीबत में होता है जिसका नुकसान वो पूरा ना किया जाए, यानी मुसीबत ज़दा होता है तो उसका, यानी अगर कोई इंसान मुसीबत में पड़ता है और उससे कोई चीज़ ली जाती है तो उसके बदले में उसको दूसरी चीज़ दी भी जाती है। ये कहकर वो शख्स वापस चले गए। लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि आखिर ये कौन शख्स हैं? तो हज़रत अबू बकर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई यानी हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम थे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि रिवायत क्या है क्या नहीं, लेकिन फ़जीलत के बारे में हम इस रिवायत को बयान कर सकते हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न वहब फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा किसी की नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे। किसी ने आवाज़ दी, है अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम पर रहमत करे, हमें आ लेने दीजिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंतज़ार किया हत्ता कि वो सफ में आकर खड़े हुए। उस शख्स ने उन अल्फाज में मैयत के लिए दुआ की कि अगर तू उसे अजाब दे तो हक है और उसने तेरी नाफरमानी बहुत की है, और अगर तू उसे माफ़ फरमा दे तो भी हक है कि उसे तेरे रहमत की ज़रूरत है। जब वो मैयत दफन हो चुकी तो उस शख्स ने फिर गुफ्तगू की और कहा, ऐ कब्र वाले, तेरे लिए खुशखबरी हो, अगर तू सरदारे खराज जमा करने वाला खाजिन, मुंशी या निगहबान नहीं था तो तेरे लिए बेहतर है। हज़रत उमर ने फरमाया, इस शख्स को पकड़ कर मेरे पास लाओ, मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन है और हिकमत भरी गुफ्तगू और नमाज का ये ज़ौक़ शौक़ इसने कहाँ से पाया। रावी कहते हैं कि अचानक वो शख्स नज़रों से ओझल हो गया। लोगों ने जब इधर उधर देखा तो जहाँ जहाँ से वो गुज़रता गया घास शादाब यानी हरी भरी होती गई। ये देखकर हज़रत उमर ने फरमाया, खुदा की कसम ये हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम थे जिनके मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था। इस असर में कुछ इबहाम है, दूसरे उसकी सनद मुनक़ता है। ऐसी हदीस से जो है किसी चीज़ का इस्तदलाल अगर किया जाए तो वो सही नहीं है, लेकिन फ़ज़ाइल के बाब में इसका हम
ان کی فضیلت کے معاملے میں ہم اس کو ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حکایت حضرت خضر علیہ السلام کی ہی جانب منسوب ہے کہ حافظ ابن عساکر نے حضرت سفیان ثوری سے اور عبداللہ ابن حمرز سے، وہ یزید بن اسلم سے، وہ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایک رات کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیت اللہ کے غلاف کو تھامے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے وہ ذات جس کے لیے ایک آواز دوسری آواز کی سماعت سے مانی نہیں ہے، اے وہ کہ جس سے لاکھوں مسائل پوشیدہ نہیں ہیں، اے وہ ذات کہ حاجیوں کی آوازیں اور دعا کرنے والوں کی دعائیں تیرے سامنے ظاہر ہے، مجھے اپنے عفو درگزر کی ٹھنڈک عطا فرما اور مجھے اپنی رحمت کی مٹھاس سے نواز دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہی دعا پھر ایک دفعہ فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے دعا سن لی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دعا کرنے والے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جو شخص بھی یہ دعا فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے صغیرہ گناہوں کو، چاہے وہ سمندر کی جھاگ اور ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات محترم اسی طرح ایک اور روایت ہے، ایک اور حکایت ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی جانب منسوب ہے۔ وہ حافظ ابو القاسم بن عساکر، ابو القاسم بن حسین ابن جریج، عطا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام ہر سال حج کے دنوں میں ملا کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا حلق کرتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں تو یہ کلمات ادا کرتے ہیں، بسم اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الی آخر آیا۔ حضرات محترم راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے جو شخص صبح و شام تین مرتبہ ان کلمات کا ورد کرے گا تو اللہ رب العزت غرقابی، جلنے اور چوری سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ راوی کو گمان ہے کہ شاید حضرت ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے شیطان، بادشاہ، سانپ اور بچھو سے بھی محفوظ رکھے گا۔ حضرات محترم اسی طرح ایک اور حکایت بھی ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے ہی متعلق ہے۔ ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک بن مروان جو کہ دمشق کی جامع مسجد کا بانی ہے، اس نے ارادہ کیا کہ کسی رات اس مسجد میں جا کر عبادت کرے۔ اس نے حکم دے دیا کہ اس رات مسجد خالی رہے۔ مسجد کو خالی کر دیا گیا۔ جب وہ باب ساعات سے داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص باب خزرہ اور اس کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ مسجد لوگوں سے خالی رہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو ہر رات یہاں نماز پڑھنے تشریف لاتے ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح ایک اور حکایت بھی ہے۔ ابن عساکر ربا بن عبیدہ سے روایت کیا کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ان کے ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ شخص کیا ڈرا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کر واپس لوٹے تو میں نے پوچھا وہ شخص کون تھا جو تھوڑی دیر پہلے آپ کا سہارا لے کر چل رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا اے رباق کیا تو نے اس شخص کو دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا میں تجھے ایک نیک شخص گمان کرتا ہوں، وہ میرے بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ عنقریب میں حکمران بن جاؤں گا اور عدل کروں گا۔ حضرات محترم اسی طرح ایک اور حکایت بھی ہے۔ حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں معمر نے بتایا کہ انہوں نے زہری سے روایت کیا، مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عقبہ نے خبر دی کہ حضرت ابو سعید نے فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال سے متعلق طویل گفتگو فرمائی۔ اس گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال آئے گا لیکن مدینہ طیبہ کی حدود میں اس کا داخلہ حرام ہے۔ ایک دن ایک شخص تمام لوگوں سے بہتر ہوگا، مدینہ طیبہ سے نکل کر اس کے پاس جائے گا۔ راوی کو شک ہے کہ خیر الناس کے الفاظ فرمائے یا من خیر ہی کے الفاظ، اور اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ دجال کہے گا اپنے ساتھیوں سے کیا خیال ہے اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو تم میرے معاملے میں شک کرو گے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ دجال اس شخص کو قتل کر دے گا،
پھر اسے زندہ کر دے گا۔ جب وہ شخص دوبارہ زندہ ہوگا تو کہے گا خدا کی قسم میں پہلے تیرے بارے میں اتنی بصیرت نہیں رکھتا تھا، لیکن قتل نہیں کر سکے گا۔ حضرات محترم یہ تمام باتیں وہ کہے گا کہ اس شخص کے بارے میں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے۔ معمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ دجال کے گلے میں چاندی کی ایک کتاب لٹک رہی ہوگی، اور مجھ تک یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ شخص جسے دجال قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ اسی طرح ابو اسحاق جو ہیں اس کے متعلق اور بھی کئی سارے معاملات کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن فضیلت کے باب میں ہم اس حدیث کو ذکر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں سے حضرت خضر علیہ السلام کیا آج بھی زندہ ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، یعنی اور انہیں مقدر کیا ہم نے کسی انسان کے لیے جو آپ سے پہلے گزرا، اس دنیا میں ہمیشہ رہنا۔ حضرات محترم یعنی اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کسی کے لیے بھی مقدر نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ تک زندہ رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بشر ہیں تو پھر لا محالہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے، ان کی تخصیص کسی صحیح دلیل کے بغیر جائز نہیں، اصل عدم ہے یہاں تک کہ ثابت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تخصیص کی دلیل مذکور نہیں جسے قبول کرنا واجب ہو۔ حضرات محترم اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ کیا کہ یاد کرو جب لیا اللہ رب العزت نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں کہ اس کی جودوں میں تم کو کتاب اور حکمت پر تشریف لائے تو تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ حضرات محترم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس سے یہ وعدہ لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ بھی حکم فرمایا کہ اپنی امت سے بھی وہ اس چیز کا وعدہ لے، یعنی جو بھی امت میں وہ جائے، جو بھی امت میں وہ نبی جائے تو اپنی امت سے وہ نبی جو ہے یہ عہد لینا کہ اگر ان کی زندگی میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے دین کو قبول کرے اور ان کی مدد بھی کرے۔ حضرات محترم اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے ذکر فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہوں یا ولی ہوں اس عہد میں داخل ہیں، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں حاضر ہوتے تو ہر حالت میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور یہ چیز ان کے حالت میں بکثرت ملتی ہے، اور وہ قرآن پاک پر ایمان لاتے اور غزوات میں آپ کے شانہ بشانہ شریک ہوتے۔ لیکن کچھ لوگوں حضرات محترم اس تمام باتوں سے جو سبق ملتا ہے اور جو باتیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی حیات سے نہیں ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن صحیح اور راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی حیات سے ہیں اور جب تک اللہ رب العزت چاہے گا وہ حیات سے رہیں گے۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت حافظ ابو القاسم سہیلی اپنی کتاب التعریف والعلام میں امام بخاری اور ان کے شیخ ابو بکر عربی سے یہ بات روایت کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ وہ مذکورہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ نظریہ امام بخاری اور ان کے شیخ کا ہے محل نظر ہے۔ اسی طرح امام سہیلی نے ان کے زندہ ہونے کے نظریے کو ہی ترجیح دیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور حیات سے ہیں، اور کئی دوسرے علماء کرام کے اقوال سے یہ بات ثابت بھی کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کی وفات پر ان کے اہل بیت سے تعزیت بھی کی ہے۔ یہ نظریہ ذکر کر کے انہوں نے مذکورہ احادیث کو پیش کیا جن کو ہم نے ضعیف قرار دے دیا، لیکن انہوں نے ان احادیث کی اسناد کو ذکر نہیں کیا۔ حضرات محترم یہ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ اب ہم اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تھی
تو وہ واقعہ آخر کیا پیش آیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دونوں ایک ہی دور کے تھے، یا حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تھے، یا ان دونوں کے درمیان آخر کیا معاملہ پیش آیا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آخر کیوں بھیجا؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ دوستو، کیا آپ بھی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ تمام باتیں پہلے سے جانتے تھے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔